بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ملک پاکستان کے باسیوں کے لیے، اہل سنہ والجماعت سے تعلق رکھنے والوں کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ملک پاکستان کے دونوں اداروں سے، قومی اسمبلی اور سینٹ سے
तहफ़्फ़ुज़ सहाबा किराम व अहल बैत व उम्महातुल मुमिनीन का बिल पास हो चुका है। इसलिए अब जो भी शख्स नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के असहाब पर, आपके अहले बैत पर या आपकी अज़वाजे मुतहरात पर अपनी ज़बान को नाज़ेबा अंदाज में खोलेगा, इन मुक़द्दस हस्तियों की गुस्ताखी करेगा, तो उसे 10 साल की कैद बर्दाश्त करना पड़ेगी, जो इससे पहले मुल्क पाकिस्तान में ये आइन और कानून नहीं था। और जितने भी मेंबरान सेनेट, मेंबरान कौमी असम्बली अगरचे अवामुन्नास पर महंगाई का एक बहुत बड़ा पहाड़ गिरा के वो जा चुके हैं, लेकिन हम उनके इस इक़दाम की तारीफ करेंगे कि जिन लोगों ने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब, अहले बैत और अज़वाज के तक़द्दुस के लिए वोट दिया, खालिक कायनात उनकी दुनिया व आखिरत आसान बनाए। तो सीधे आमीन कह दूं, इंशाअल्लाह इससे आपका कोई खर्चा नहीं होगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। जब आपने अपने हलके में जाके आपको पता होता है कि मैंने वहां पे वोट लेना है, तो फिर आप हर बंदे को ज़हन में रखते हैं, और ये सूबाई या कौमी इलेक्शन लड़ने वाला अपने ऊपर किसी भी किस्म के मजहबी छाप लगवाने से इज्तनाब करता है। तो ये बहुत बड़ा इक़दाम है जो हमारे दोनों इदारों से उठाया गया है, और जिसका दर्द पाकिस्तान में एक मखसूस फिरका इस कदर महसूस कर रहा है कि वावेला कर रहा है, चिल्ला रहा है, एहतजाज के प्रोग्राम बना रहा है कि इस बिल को किसी ना किसी तरीके से वापस होना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि ये फिरका तो बड़े अरसे से पैगंबर के अहले बैत की बात करता रहा और ये कहता रहा कि अहले बैत को हम मानते हैं, अहले बैत को दूसरे लोग नहीं मानते। तो सवाल ये पैदा होता है, जब उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपके मुल्क में आइन बन रहा है तो चिल्लाते क्यों हो, मुखालफत क्यों करते हो? दरअसल उसकी वजह यह है जो शायद कभी हमारे जहनों में या दिलो दिमाग में ना आई हो। उसकी वजह यह है कि इस मजहब की राफजियत की तशय्यो की बुनियाद ही सहाबा किराम पर तानो तशनी और तबर्रा है। ये बुनियाद है। ये क्या है? बुनियाद। अहले बैत की मोहब्बत बुनियाद नहीं। सैयदा फातिमा ज़हरा की अजमत को बयान करना बुनियाद नहीं। नमाज, रोजा, हज या कलिमा ये इस मजहब की बुनियादें नहीं हैं। इस मजहब की बुनियाद ये है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, अहले बैत के दरमियान आपस में मुखालफतें साबित की जाएं, दुश्मनियां साबित की जाएं, एक दूसरे के लिए सख्त अल्फाज साबित किए जाएं, और उसी को लेकर आगे शोर शराबा बर्पा किया जाए। ये इस मजहब की बुनियादें हैं। इसी बिना पर इस वक्त मौजूदा इनके उलमा में से
ایک بہت بڑا نام ہے اس مکتبہ فکر کے ہاں، جسے شہنشاہ نقوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اہل و سنہ کے لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحابہ کرام میں، اہل بیت میں آپس میں محبتیں تھیں، شیر و شکر تھے۔ کہتے ہیں نہیں، جو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے مذہب کی بنیادیں ہلا رہا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ ہمارے مذہب کی بنیادیں ہلا رہا ہے۔ ان کے مذہب کی بنیاد کیا ہے کہ صحابہ کرام کی آپس میں اہل بیت کے ساتھ مخالفت، دشمنی، لڑائی، جھگڑا ثابت کیا جائے، یہی اس مذہب کی بنیاد ہے۔ اور اللہ مالک کائنات کے فضل و کرم سے ابھی اس مذہب کے جو بانی تھے وہی موجود تھے، جو میرے پیغمبر کے آنے سے پہلے دیگر انبیاء کرام کی گستاخی کیا کرتے تھے، اور یہ گستاخی کا عنصر مادہ چلتا رہا اس مذہب میں، اور پھر یہ صحابہ کرام کی کرنے لگے۔ تو ان کی بنیادیں قانون نے، علماء نے، محدثین نے، صحابہ کرام نے، ائمہ دین نے بعد میں ہلائی ہیں۔ سب سے پہلے اس مذہب کی بنیادیں اللہ کے قرآن نے ہلا دی ہیں، رب کے قرآن نے۔ میں 2-3 مقام آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس کے مذہب کی بنیاد یہ ہے کہ صحابہ میں مخالفت ثابت کی جائے، عداوت ثابت کی جائے، دشمنی ثابت کی جائے، لڑائی ثابت کی جائے، دوریاں ثابت کی جائیں۔ یہ بنیاد ہے اس مذہب کی۔ اس کو ہلا دیا رب کے قرآن نے ایک ہی جملے میں، اور کیا کہا؟ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی عربی دان کاش کے بیٹھا ہوتا۔ رب نے کہا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، والذین معہ، وہ لوگ جو پیغمبر کے ساتھ ہیں، جو پیغمبر کے ساتھ ہیں، جو نبی کے ساتھ ہیں، وہ کون ہے؟ وہ میرا صدیق ہے۔ والذین معہ، یہ کون ہے؟ پیغمبر کا عمر ہے۔ والذین معہ، یہ کون ہے؟ نبی کا عثمان ہے۔ والذین معہ، یہ کون ہے؟ نبی کا علی ہے۔ والذین معہ، یہ کون ہے؟ یہ نبی کا طلحہ ہے۔ والذین معہ، یہ کون ہے؟ پیغمبر کا زبیر ہے۔ والذین معہ، یہ کون ہے؟ میرے نبی کا عبد الرحمن بن عوف ہے۔ والذین معہ، یہ کون ہے؟ میرے نبی کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ والذین معہ کون ہے؟ میرے پیغمبر کے سعید بن زید ہیں۔ والذین معہ کون ہیں؟ پیغمبر کے ساتھ بن نبی وقاص ہیں۔ والذین معہ کا مصداق کون ہے؟ میرے پیغمبر کا معاذ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابو ہریرہ ہیں۔ پیغمبر کے ابو ذر ہیں۔ پیغمبر کے ابو بردہ ہیں۔ پیغمبر کے ابو موسیٰ ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن زبیر ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، سیدنا عباس ہیں۔ کون ہے؟ والذین معہ، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت عباد بن بشر ہیں۔ کون ہے؟ والذین معہ، میرے پیغمبر کے ابو موسیٰ اشعری ہیں۔ کون ہے؟ والذین معہ، نبی کی عائشہ ہے، پیغمبر کی حفصہ ہے، پیغمبر کی خدیجہ ہے، میرے نبی کی ام کلثوم ہے، پیغمبر کی فاطمہ ہے، پیغمبر کی زینب ہے، پیغمبر علیہ السلام کی ازواج مطہرات۔ والذین معہ، میرے نبی پر ایمان لانے والے ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک جتنے بھی ہیں، والذین معہ کے اندر رب نے سمو دیے ہیں۔ اللہ نے والذین معہ میں سب کا ذکر کر دیا، سب کو شامل کر لیا۔ اللہ نے یہ تقسیم ہی نہیں کی کہ وہ اہل بیت سے تعلق رکھتے تھے، یا پیغمبر کی ازواج تھیں، پیغمبر کے گھر والے تھے، پیغمبر کا قبیلہ تھا، پیغمبر کا خاندان تھا، یا حبشے سے آنے والا بلال تھا۔ نہیں، رب نے فرمایا چاہے وہ حبشے سے آیا، چاہے وہ مدینے سے آیا، چاہے وہ مکے سے آیا، چاہے وہ حنین سے آیا، چاہے وہ طائف سے آیا، والذین معہ، جتنے بھی پیغمبر کے ساتھ ہیں، اے اللہ وہ کیا ہیں؟ ان کا انداز کیا ہے؟ مالک کائنات نے فرمایا اشداء علی الکفار
रुहमाउ बैनहुम, वो काफरों पर सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, आपस में रहीम हैं, आपस में प्यार करने वाले हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हैं। हजरात गौर कीजिए, जो ये कहता है कि उनमें दूरियां थी, लड़ाइयां थी, झगड़े थी, जिसके मजहब की बुनियाद ही ये है, तो फिर उसको गौर करना चाहिए या उसको कुरान की इस आयत का इनकार कर देना चाहिए या अपना मजहब तब्दील कर लेना चाहिए। दावत फिक्र है कि या कुरान की इस आयत को न मान या कुरान के मानने का दावा न कर, और अगर कुरान को मानने का दावेदार भी है, इस आयत पे ईमान भी रखता है, तो फिर मजहब छोड़, जिस मजहब के अंदर सहाबा में दूरियां पैदा की जाएं, दूरियां साबित की जाएं, वो मजहब कुरान के खिलाफ है। कुरान के खिलाफ मजहब रखना ईमान का दावा करने वाले के लिए जायज और दुरुस्त ही नहीं है। ये पहला मुकाम। आगे अल्लाह ताला ने सहाबा किराम की मजीद सिफात और बहुत कुछ इस आयत करीमा में बयान किया, लेकिन आज के हमारे मौजू के मुतल्लिका जो बातें होगी मैं सिर्फ वही अर्ज करूंगा वक़्त के इख्तिसार के पेश नज़र। हजरात गिरामी, पहला मुकाम जहां अल्लाह ने इस मजहब की बुनियादें हिलाई, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। आइए दूसरा मुकाम, खालिक कायनात ने ऐलान फरमाया वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। ऐ मेरे पैगंबर की जमात, ऐ मेरे पैगंबर के असाब, ऐ मेरे पैगंबर के साथियों, ऐ पैगंबर के अहले बैत, ऐ पैगंबर का खानदान, याद करो उस टाइम को, उस वक़्त को जब अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर अपनी नेमत की, मालिक कायनात के फजल के साथ, अल्लाह की नेमत के साथ, अल्लाह की रहमत के साथ क्या हुआ? परवरदिगार आलम ने फरमाया अल्लाह बैन कुलूबिकुम, आपस में तुम दुश्मन थे, अल्लाह ने आपस में तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया, मोहब्बतें पैदा कर दी, दिलों को मिला दिया। फिर उसके बाद मालिक कायनात फरमाते हैं ऐसी मोहब्बत पैदा की, ऐसी उल्फत पैदा की, फासबातुम बिनिअमतिही इख़वाना, कि तुम अल्लाह की नेमत के साथ आपस में भाई भाई बन गए। रब कहता है भाई भाई बन गए। किनको कहता है? अल्लाह। सहाबा किराम को, नबी की जमात को, पैगंबर के यारों को, पैगंबर के असहाब को, फासबातुम बिनिअमतिही इख़वाना, रब कहता है भाई भाई बन गए। और ये कहते हैं लड़ाई लड़ाई थी, भाई भाई नहीं थे। मैं तेरी मानूं या कुरान की मानूं? इसलिए याद रख, या अकीदा बदल या कुरान का इनकार कर, क्योंकि कुरान कहते हैं, अर्श वाला रहमान कहता है फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। तीसरा मुकाम जहां अल्लाह तबारक व तआला ने इस मजहब की बुनियादें हिलाई हैं, और क्या फरमाया है? फरमाया वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, ऐ सहाबा किराम मैंने तुम्हारे दिलों में उल्फतें डाल दी, मोहब्बतें डाल दी। लौ अनफ़क़त मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम, ऐ मेरे पैगंबर अगर पूरी दुनिया के खजाने भी आप खर्च कर देते, आप इनके दिलों में मोहब्बतें नहीं डाल सकते थे, नहीं डाल सकते थे। वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम, लेकिन अल्लाह ने इनके दिलों में मोहब्बत डाल दी, क्योंकि वो गालिब भी है, हिकमत वाला भी है। वो अल्लाह हर चीज पर कदीर है, हर चीज पर गालिब है। उस खालिक के अर्ज़ो समा ने, परवरदिगार आलम ने अपने गलबे के साथ, अपनी कुदरत के साथ, अपने फैसले के साथ इनके अंदर मोहब्बतें डाल दी। लिहाजा 3 आयतें करीमा मैंने आपके सामने रखी हैं, जिससे यह साबित हुआ कि मेरे पैगंबर की मुकम्मल जमात, सारी जमात एक दूसरे से मोहब्बत करने वाली थी, प्यार करने वाली थी। अब इसी सिलसिले को हम बढ़ाएंगे और मैं 4 जुमे आपके सामने रखूंगा। पहला, क्योंकि ज्यादातर जो मुखालफत साबित की जाती है वो सैयदना अली की जाती है, दीगर मेरे पैगंबर के असहाब के साथ,
تو پہلے جمعے میں عرض کروں گا انشاءاللہ کہ صدیق و علی کی محبت، دوسرے میں آئندہ میں فاروق اور علی کی محبت، تیسرے میں عثمان اور علی کی محبت، اور چوتھا جمعہ ہوگا معاویہ اور علی کی محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں، اور سب سے پہلے غور کرنا کہ میرے پیارے پیغمبر کا صدیق اور پیغمبر کا علی، جن کو لے کر، جن کے معاملے اور ماجرے کو لے کر اچھالا جاتا ہے، بڑھایا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے کہ سیدنا علی کو، سیدہ فاطمہ کو سیدنا صدیق نے حق نہیں دیا، مال فدق نہیں دیا، وراثت نہیں دی، اس بنا پر سیدنا صدیق نے نعوذ باللہ ظلم کیا سیدنا علی پر، پھر خلافت نہیں دی، سیدنا علی کو خلافت نہیں ملی، یہ ظلم ہو گیا، اور یہ تمام باتیں ذکر کر کے میرے پیغمبر کے صدیق پر تان و تشریح کی جاتی ہے۔ آئیے غور کیجئے، یہ لڑائی کہہ رہا ہے، یہ جھگڑا ثابت کر رہا ہے، یہ عداوت ثابت کر رہا ہے، یہ صدیق و علی کے درمیان دشمنی ثابت کر رہا ہے۔ یہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کی مذہب کی بنیاد جو یہ ہے، جبکہ قرآن محبتیں ثابت کر رہے ہیں۔ میرے علی صدیق سے کیسی محبت کر رہے ہیں، صدیق علی سے کیسی محبت کر رہے ہیں۔ آئیے ہم تاریخ نہیں دیکھیں گے، تبری نہیں دیکھیں گے، ابو مخنف نہیں دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے رب کا قرآن دیکھیں گے، مصطفیٰ کا فرمان دیکھیں گے۔ رب کے قرآن نے بھی صدیق و علی کی محبتیں بیان کی ہیں، نبی کی حدیث نے بھی صدیق اور علی کی محبتیں بیان کی ہیں۔ آئیے قرآن پہ غور کیجئے، قرآن کی آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ذاتوں کا، دو شخصیات کا ذکر کیا ہے، وہ کون سی ہیں؟ پہلا فرمایا والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی لے کر آیا، صداقت لے کے آیا، حق لے کے آیا، والذی جاء بالصدق۔ دوسرا فرمایا وصدق بہ، اور دوسرا وہ جس نے تصدیق کی۔ دو کا ذکر ہو گیا، ایک صداقت لانے والا، دوسرا صداقت کی تائید کرنے والا، ایک سچائی لانے والا، دوسرا سچائی کی تائید کرنے والا، ایک حق کو لانے والا، دوسرا حق کی تائید کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المتقون، یہ تو پرہیزگار لوگ ہیں، رب سے ڈرنے والے متقی لوگ ہیں، صداقت لانے والا بھی، تصدیق کرنے والا بھی۔ اب میں اپنی بات کروں یا کسی کی بات کروں یا کسی مفسر کی بات کروں تو شاید اس پہ کسی کو تحفظات ہو سکتے ہیں۔ اگر میں اس کی بات کروں جس کے مذہب کی بنیاد ہی صحابہ میں مخالفت پیدا کرنا ہے تو پھر تو کم از کم اسے ماننا چاہیے نا۔ تو آئیے بات کرتے ہیں سیدنا علی کی۔ تفسیر قرطبی ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن نے کہا نا والذی جاء بالصدق، فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو سچائی لے کر آئے، صداقت لے کے آئے، وہ کون ہے؟ سیدنا علی فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو صداقت لائے۔ آگے فرمایا سیدنا علی نے، فرمایا جو دوسرا ٹکڑا ہے آیت کریمہ کا جس میں مالک کائنات نے فرمایا وصدق بہ، دوسرا وہ شخص جس نے تصدیق کی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق، اس سے مراد پیغمبر کے ابو بکر صدیق ہیں۔ وصدق بہ، قرآن کی اس آیت کی تفسیر کا مصداق مانا، حقدار مانا سیدنا علی نے جناب ابو بکر کو۔ حضرات اگر دشمنی ہوتی، عداوت ہوتی، دوریاں ہوتی، نفرت ہوتی، کبھی صدیق کی فضیلت میں قرآن کی آیتیں ثابت کرتے علی المرتضیٰ؟ ایسا کوئی کسی مخالف کے ساتھ کرتا ہے؟ اس لیے مان کہ تیرے عقیدے کے اندر خلل ہے، علی کی تفسیر میں خلل ہے، علی کی وضاحت میں خلل نہیں۔ اور میں ان کی بات کروں، ان کے ہاں سیدنا علی امام ہیں۔ کیا ہیں؟ امام۔ اور امام ان کے ہاں معصوم ہوتا ہے،
غلطیوں سے پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، مبرہ ہوتا ہے، غلطی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی، یہ عقیدہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، غلط ہے، اس پہ تو علماء کرام کے باقاعدہ لیکچر اور باقاعدہ مضامین اور معلومات موجود ہیں، لیکن میں اتنی عرض کروں گا کہ تیرے عقیدے کے مطابق اگر امام معصوم ہوتا ہے تو پھر سیدنا علی کی یہ تفسیر بھی معصوم ہوگی، غلطی سے پاک ہوگی، بھول سے پاک ہوگی۔ اور سیدنا علی تو کہتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ کے مصداق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ محترم ساتھیوں، سیدنا علی کی محبت پیارے صدیق کے ساتھ دوسری حدیث پہ غور کیجئے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت رجلا اذا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا نفعني اللہ به بما شاء ان ينفعني۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جب بھی میں سنا کرتا جس کے ذریعے پروردگار عالم مجھے کوئی نفع دیتے، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو میں یاد کر لیتا، اپنا عمل بنا لیتا۔ لیکن سیدنا علی فرماتے ہیں چونکہ امام کائنات کے ہر فرمان کے متعلق میرا یہ عقیدہ تھا، میرا یہ طرز عمل تھا کہ میں نے پریکٹیکلی طور پر امام کائنات کے فرمان کے اوپر عمل کرنا ہے، اس لیے میں تصدیق کر لیتا تھا کیا واقعی یہ امام کائنات نے فرمایا یا نہیں فرمایا۔ اس لیے جب بھی کوئی بندہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کرتا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرنے والے سے قسم لے لیا کرتا تھا۔ سیدنا علی کیا فرماتے ہیں؟ میں قسم لیتا تھا۔ بات قابل توجہ کیجئے، فرماتے ہیں جو بھی حدیث بیان کرتا امام کائنات کی میں اس سے قسم لیتا۔ ایک بار میرے سامنے حدیث آئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے کیا فرمایا؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد یذنب ذنبا فیحسن الوضوء ثم یرکع رکعتین، کوئی بھی بندہ جب اس سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، بھول ہو جائے، جرم کر لینے کے بعد، غلطی کر لینے کے بعد یہ شخص وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھے، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کر لے۔ پروردگار عالم وضو کرنے کی وجہ سے، 2 رکعتیں پڑھنے کی وجہ سے، استغفار کرنے کی وجہ سے مالک کائنات اس بندے کے گناہ کو معاف کر دیتے، غلطی کو معاف کر دیتے۔ حدیث بیان کرنے والے نے پھر قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی جس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتی ہیں، فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ خالق کائنات نے فرمایا وہ لوگ اہل ایمان جن سے جب کوئی غلطی ہو جائے، برائی کا ارتکاب ہو جائے، پھر وہ پچھتاتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں، مالک کائنات کو یاد کرتی ہیں، اللہ یاد آتا ہے، پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہونا، اللہ کے عذاب یاد آ جاتے ہیں، پروردگار عالم سے معافی مانگتے ہیں۔ ان کا یہ ایمان ہوتے ہیں رب کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں، کوئی غلطیوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بندے اپنے گناہ کے اوپر، اپنے جرم کے اوپر اصرار نہیں کرتے، دوام نہیں کرتے، ہمیشگی نہیں کرتے، ضد نہیں کرتے، بلکہ اللہ سے توبہ کرتی ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سیدنا علی فرماتے ہیں یہ حدیث میرے سامنے آئی، حدیث بڑی پیاری، حدیث بڑی محبوب، جس میں امام کائنات نے 2 رکعتیں پڑھنے کی وجہ سے بیان کر دیا کہ اللہ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ غلطی ہو جائے، جرم ہو جائے، وضو کریں، 2 رکعتیں پڑھیں، اللہ سے استغفار کریں، اصرار نہیں، گناہ کے اوپر دوام نہیں، ضد نہیں۔ یہ حدیث آئی سیدنا علی کے سامنے، فرماتے ہیں میں نے دیکھا حدیث بیان کرنے والے کون ہیں؟ اب آپ میری طرف دیکھیں اور توجہ کریں، غور کیجئے، حدیث بیان کرنے والے کون ہیں؟
بات میں نے شروع میں کی، سیدنا علی کی عادت تھی کہ جب کوئی پیغمبر کی حدیث بیان کرتا تو وہ کیا لیتے تھے؟ قسم لیتے تھے۔ کیا لیتے تھے؟ قسم لیتے تھے، یہ عادت تھی ان کی۔ فرماتے ہیں میرے سامنے حدیث آئی لیکن حدیث کو بیان کرنے والے ابو بکر ہیں۔ یہ حدیث جناب علی بیان کر رہے ہیں۔ علی کن سے بیان کر رہے ہیں؟ ابو بکر سے۔ فرماتے ہیں حدثنی ابو بکر وصدق ابو بکر، یہ حدیث بیان کرنے والے ابو بکر ہیں، میں سب سے قسم لیا کرتا تھا لیکن صدیق سے میں نے قسم نہیں لی، کیونکہ صدیق تو ہے ہی صدیق۔ کس کے ہاں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ پیارے علی۔ اور اگلی گل کرا، توجہ ہو تو محدثین سلسلہ سند میں جب حدیث بیان کرنے والا راوی حدیث بیان کرتا ہے تو جس سے بیان کرتا ہے وہ استاد ہوتا ہے اور بیان کرنے والا شاگرد ہوتا ہے۔ اور ظالمہ تو علی کے استاد کو گالی نکالتا ہے۔ اس حدیث میں علی کے استاد کون ہے؟ سیدنا ابو بکر۔ پیارے علی جن سے حدیث بیان کرتی ہیں وہ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے وحدثنی ابو بکر وصدق ابو بکر، میری عادت تھی جو بھی حدیث بیان کرتا تھا میں اس سے قسم لیا کرتا تھا، لیکن جب صدیق نے حدیث بیان کی میں نے قسم نہیں لی، کیونکہ صدیق تو وہ ہے جس کو رب کے قرآن نے صدیق کہا، صدیق وہ ہے جس کو رحمان نے صدیق کہا، صدیق وہ ہے جس کو خدا نے صدیق کہا، صدیق وہ ہے جس کو مصطفیٰ نے صدیق کہا، پھر صدیق وہ ہے جسے علی المرتضیٰ نے بھی صدیق کہا۔ یہ صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے صدیق کو برا بھلا کہنے سے پہلے عقیدہ بدلنا ہوگا، نظریہ بدلنا ہوگا، مذہب بدلنا ہوگا تجھے۔ اگر نام لیتے ہو علی کا، امام مانتے ہو علی کو، اگر محبت کے دعوے ہیں جناب علی کے ساتھ تو پھر اس کا احترام کر جس کا احترام پیارے علی کرتے ہیں۔ نام علی کا لیتے ہو اور گالیاں بھی ان کو نکالتے ہو جن سے پیار علی کرتے ہیں، جن سے محبت علی کرتے ہیں۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسری حدیث غور کیجئے، اس قدر محبت پیارے علی کی حدیث ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا، ایک حدیث یوں آتی ہے، میرے نبی نے فرمایا ہما سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کون؟ حسن و حسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ ایک دوسری حدیث جس میں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدہ قبول اہل الجنہ، جتنے بھی ادھیڑ عمر لوگ جنت میں جائیں گے یہ دونوں ان کے سردار ہیں۔ کون کون دونوں؟ ایت زیادتی ہے نا، ایک حدیث یاد ہے، دوسری بھی یاد ہونی چاہیے۔ دوسری فرمایا ابا بکر و عمر، ابو بکر و عمر، یعنی جو نوجوانی میں فوت ہو کے جنت میں گئے ان کے سردار حسن و حسین ہوں گے، اور جو بڑھاپے میں فوت ہو کے جنت میں گئے ان کے سردار صدیق و فاروق ہوں گے۔ غیر الانبیاء والمرسلین، سوائے انبیاء اور رسولوں کے۔ اس حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں من الاولین والآخرین، جنت میں جانے والے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری انسان تک جتنے بھی لوگ، قیامت سے پہلے دنیا کے آخری انسان تک جتنے بھی لوگ جنت میں جائیں گے بڑھاپے میں فوت ہونے والے سوائے انبیاء اور رسولوں کے، ان تمام کے سردار صدیق و فاروق ہوں گے۔ حضرات محبت کی بات ہے، مودت کی بات ہے، پیار کی بات ہے، الفت کی بات ہے، نوٹ کر کے لے جائیے۔ یہ فضیلت صدیق و فاروق کی ہے، عظمت صدیق و فاروق کی ہے، یہ شان صدیق و فاروق کی ہے، یہ بیان علی المرتضیٰ کا ہے۔ صدیق و فاروق کی یہ عظمت بیان کرنے والے کون ہیں؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات میرا پھر استدعا ہے، پھر مطالبہ ہے، پھر التجا ہے کہ جس کو امام کہتے ہو وہ امام تو فاروق سے بھی محبت کرتے ہیں، صدیق سے بھی محبت کرتے ہیں۔
इमाम की मानते क्यों नहीं? और सिद्दीक की मोहब्बत देखिए, सैयदना अली भी प्यार करते हैं, सिद्दीक भी प्यार करते हैं। अब सिद्दीक की मोहब्बत, असर की नमाज हुई है, असर की नमाज के बाद सैयदना सिद्दीक मस्जिद से बाहर निकले हैं, जनाबे अली भी साथ हैं। नमाज कौन सी पढ़ी है? असर की। और कमाल की बात है, सैयदना अली को इमाम वो मानता है जिसके मजहब में असर की नमाज ही खत्म हो गई है ही कोई नहीं। असर पढ़ी, असर के बाद बाहर निकले, मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद सैयदना अलीउल मुर्तजा और मेरे पैगंबर के ससुर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों बाहर निकले। मस्जिद के बाहर बच्चे खेल रहे हैं। उन बच्चों में एक बच्चा सैयदना अलीउल मुर्तजा का मेरे प्यारे सिद्दीक ने उठाया, कंधों पे बिठा लिया और कंधों पे बिठा के कहते हैं बी अबी बी अबी बी अबी। गौर कीजिए, फरमाया बी अबी, इस बच्चे पर मेरा बाप कुर्बान। और गौर कर, दुश्मनियां पेश करता है, अदावतें पेश करता है, सहाबा में नफरतों की बात करता है, सहाबा की मोहब्बत देख। सिद्दीक कहते हैं ए अली शबी हम बिन नबी लईसा शबी हम बी अली, ये तेरा बेटा हसन है, ये कितना खूबसूरत है, ये कितना प्यारा है। अली ये तुम पे तो गया ही नहीं, ये तो सीधा मोहम्मद मुस्तफा पे गया है, ये तो नबी कायनात जैसा है। ये मोहब्बत कौन कर रहे हैं? सिद्दीक कर रहे हैं। ये प्यार करने वाले कौन है? सिद्दीक है। कंधों पे उठाने वाले कौन है? सिद्दीक है। और कहते क्या है? बी अबी, मेरा बाप कुर्बान हसन पर, मेरा बाप कुर्बान हसन पर। हजरात, ये अपनों की औलादों के लिए ऐसे जुमले होते हैं, मुखालिफ की औलाद के लिए ऐसे जुमले होते नहीं। और अली ने मोहब्बत का जवाब कैसे दिया वो भी सुनिए। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं सैयदना जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ग़ज़वा मूता में शहीद हो गए। उनकी बीवी थी हजरत अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। शहादत के बाद इनसे निकाह सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने किया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उसके बाद जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात हो जाती है, तो सिद्दीक की वफात के बाद सैयदा अस्मा के साथ, जो कि सिद्दीक की बेवा हैं, इनसे निकाह किया सैयदना अलीउल मुर्तजा ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उधर सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी भी वफात हो चुकी थी। जितनी भी शादियां सैयदना अली ने की हैं, दीगर वो सैयदा फातिमा की वफात के बाद की हैं। सैयदा अस्मा से एक बेटे पैदा हुए थे जिनका नाम था मोहम्मद, सैयदना अबू बकर के सुल्ब से, यानी सैयदना अबू बकर के बेटे हैं, सैयदा अस्मा से पैदा हुए। नाम क्या है? मोहम्मद बिन अबी बकर। जब सैयदना सिद्दीक फौत हो गए हैं, अस्मा से निकाह सैयदना अली का हो गया, तो वो बेटा जनाब अबू बकर का सैयदना अली की परवरिश में आ गया है। कौन परवरिश कर रहे हैं? सैयदना अलीउल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परवरिश करते हैं। और ये किताब शरा नहजुल बलागा है, जिसकी इबारत में अभी आपके सामने रखूंगा। शरा नहजुल बलागा इब्ने मीसम नजरानी राफजी की किताब है। और बेटा सिद्दीक का है, मोहब्बत अली की, बेटा सिद्दीक का, मोहब्बत अली की। अल्फाज क्या हैं? गौर कीजिए। शरा नहजुल बलागा कहती है वकाना अलीयुन युहिब्बुहु व युकरिमुहु व यकूल मुहम्मदुन इब्नी मिन ज़हरी अबी बकरिन। सैयदना अली उस बच्चे की तकरीम किया करते थे, इज्जत किया करते थे, मोहब्बत किया करते थे, और ये भी कहा करते थे मुहम्मद इब्नी मिन ज़हरी अबी बकर, ए मोहम्मद याद रख तू बेटा अबू बकर का है, उसके खून से है, लेकिन सिर्फ अबू बकर का बेटा नहीं, तू मेरा भी बेटा है। सिद्दीक के बेटे को अपना बेटा कह रहे हैं सैयदना अली, और कहते हैं कि खून अबू बकर का है, बेटा अली का है। इतनी मोहब्बत। एक बार सैयदना अली के बेटे मोहम्मद बिन हनफिया सैयदना अली से पूछते हैं, ए बाबा एक बात बताइए। फरमाया पूछो।
کئی بار میں سوچتا ہوں آپ سے یہ سوال کروں، کر نہیں سکا، ذرا جواب دیجئے۔ ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ سوال کرنے والے کون ہیں؟ محمد بن حنفیہ کن کے بیٹے ہیں؟ سیدنا علی کے۔ سوال کن سے کر رہے ہیں؟ سیدنا علی سے، اپنے باپ سے سوال کر رہے ہیں، اور سوال کیا ہے؟ ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بابا علی مجھے یہ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت میں سب سے افضل، سب سے افضل، سب سے خیر انسان کون ہے؟ سیدنا علی نے فرمایا میرے بیٹے محمد سن لو، ابو بکر۔ میرے پیغمبر کے بعد آپ کی امت میں سب سے افضل بشر کون ہے؟ ابو بکر۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان، اس حدیث کا باقی حصہ انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علی، ان سے پوچھا گیا سیدنا علی، بلکہ جب خلیفہ امیر المؤمنین ہیں، منبر پہ کھڑے ہیں، سوال کرتے ہیں اے لوگوں بتاؤ میرے پیارے پیغمبر کی امت میں سب سے بہادر انسان کون سا ہے؟ لوگ کہنے لگے اے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہی ہوں گے جن کو میرے پیغمبر نے غزوہ بدر میں بھی آگے کیا، آپ ہی ہوں گے جنہوں نے خیبر کا قلعہ اکھیڑ دیا، آپ ہی ہوں گے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اسد اللہ کا لقب ملا، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں کئی جنگیں لڑی، آپ ہوں گے میرے پیغمبر کی امت میں سب سے بہادر انسان۔ سیدنا علی نے فرمایا نہیں لوگوں تصحیح کر لو، میرے پیغمبر کی امت میں سب سے بہادر انسان پیغمبر کا صدیق ہے۔ بیان جناب علی المرتضی کا، فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بہادر انسان ہے۔ جی وہ کیسے؟ فرمانے لگے دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قوم موسیٰ کا تذکرہ کیے، وہاں ایک بندہ ایک پیغمبر کی تائید کے لیے، مدد کے لیے، نصرت کے لیے آیا، ان کا دفاع کرنے کے لیے آیا، تحفظ کرنے کے لیے آیا، لیکن قرآن کہتا ہے وَيَكْتُمُ إِيمَانَهُ، وہ اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر رہا تھا، چھپا رہا تھا۔ لیکن ادھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مکہ المکرمہ ہے، تھوڑی سی جماعت ہے میرے پیارے پیغمبر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل مکہ نے بیت اللہ کے اندر مارنا شروع کر دیا، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس حالت میں دیکھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدیق آئے، آگے بڑھے اور کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اے ظالموں بدبختوں قریشیوں، ایک شخص کو اس وجہ سے مارنا چاہتے ہو، قتل کرنا چاہتے ہو، وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ تمہارے پاس دلائل بھی لے کے آئے۔ سیدنا علی کہتے ہیں قرآن میں جس کا تذکرہ دفاع کے لیے اللہ کے قرآن نے کیے، وہ بندہ تھا جو اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر رہا تھا، ایمان کو چھپا رہا تھا، دفاع کر رہا تھا لیکن ایمان کو چھپا رہا تھا۔ صدیق وہ ہے جو پیغمبر کا دفاع بھی کر رہے تھے اور ایمان کا اظہار بھی کر رہے تھے، ایمان چھپایا نہیں۔ یہ وہ تمام کچھ باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی جن میں سیدنا علی، سیدنا صدیق آپس میں محبت، شیر و شکر، پیار، الفت اور عقیدت ہے، عداوت نہیں ہے، دوریاں نہیں ہے، مخالفت نہیں ہے۔ ایک بات جو پیش کی جاتی ہے اس حدیث کو اختصار کے ساتھ سنیے اور میں اپنی بات ختم کروں کہ سیدنا صدیق کی بیعت نہیں کی جناب علی نے، بیعت نہیں کی۔ کب نہیں کی، کتنا عرصہ نہیں کی، یہ نہیں بتاتے، تو سنیے۔ اس وقت نبی پاک کی تدفین کا سلسلہ جاری تھا، کچھ لوگ اس معاملے میں بحث کرنے لگے۔ انصار کہنے لگے ہم میں سے خلیفہ ہونا چاہیے یا مہاجرین میں سے ہونا چاہیے یا دو بنا لینے چاہیے۔ اس سارے سلسلے کو ختم کرنے کے لیے فی الفور اعلان بیعت کر دیا جناب عمر نے صدیق کے ہاتھ پر، تاکہ یہ سلسلہ اور تنازع ختم ہو جائے۔ یہ ختم ہو گیا، لیکن سیدنا علی ناراض ہو گئے، سیدنا علی ناراض ہو گئے، ہوئے ہیں، کوئی شک نہیں، دو بھائی بھی آپس میں ہو جاتے ہیں ناراض، ہوئے کبھی دو بھائیوں میں لڑائی ہوئی ہے، ناراضگی ہوئی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کبھی تیسرا محلے دار آپ انوالو ہونے دیتے ہو اس میں؟
نہیں نا، بھائیوں کی بات باہر نہیں جانے دیتے. یہ بھی علی اور صدیق بھائی بھائی ہیں. اگر ناراضگی ہوئی ہے، یہ تیسرا محلے دار بیچ میں کیوں ٹپکا ہوا ہے جب قرآن کہتا ہے رحماؤ بینہم؟ اور یہ ختم ہو گیا، تنازع ختم ہو گیا. کیسے ختم ہوا؟ سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد سیدنا علی ملے ہیں جناب صدیق کو. فرمانے لگے اے صدیق میرے پاس تشریف لائیے گا. تشریف لائے. فرمایا اے صدیق میں علی آپ کی شان کا بھی اقرار کرتا ہوں، فضیلت کا بھی اقرار کرتا ہوں، عظمت کا بھی اقرار کرتا ہوں، اور مجھے حسد بھی نہیں ہے آپ کی خوبی پر، آپ کی عظمت پر. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اہل بیت ہونے کے ناطے بیعت کے سلسلے میں ہم سے مشاورت ہونی چاہیے تھی. بات سمجھ آئیے؟ کیا ہونی چاہیے تھی؟ مشاورت ہونی چاہیے تھی. یہ میری ناراضگی ہے، مشاورت ہونی چاہیے تھی. صدیق رونے لگ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے سیدنا صدیق کے، اور فرمانے لگے اے علی اللہ کی قسم لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من ان اصل قرابتی. مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ مصطفیٰ کے رشتہ دار عزیز ہیں. صدیق اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے. صدیق کو وہ مزہ نہیں آتا جو پیغمبر کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کر کے آتا ہے. لیکن علی آپ کی عظمتیں، آپ کی فضیلتیں میں ان سب کو مانتا ہوں. اس کے بعد جناب علی نے فرمایا اے صدیق موعدنا للبیعتی بعد العشیہ، آج ظہر کے بعد میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں بیعت کا. میں وعدہ کرتا ہوں بیعت کا. ظہر کی نماز ہوئی ہے، صدیق نے نماز پڑھائی، صحابہ کرام نے پڑھی، جناب علی نے بولو پڑھی، یعنی امام مان کے پڑھی ہونی نا. امام مانا ہے جناب علی نے، پھر جو علی کا نام لیتے ہیں ان کو بھی ماننا چاہیے ابو بکر کو امام. جناب علی نے نماز پڑھی، سیدنا صدیق منبر پہ بیٹھے، خطبہ دیا، جناب علی کے فضائل مناقب بیان کی، عظمت بیان کی، شان بیان کی. نیچے اترے، جناب علی آئے، اپنا عذر پیش کیا، وجہ پیش کی، اور اس کے بعد صحیح مسلم کے الفاظ ہیں سیدنا علی منبر سے نیچے اترے، صدیق کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور بیعت کی. تمام مسلمان خوش ہوئے کہ اے علی جو ایک غلط فہمی کا سلسلہ جاری تھا اللہ کے فضل سے وہ بھی ختم ہو گیا. میرے پیغمبر کی وفات کے 6 ماہ بعد سیدنا علی نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور صدیق کی بیعت پر پوری امت مسلمہ کا اجماع ہو گیا، اتفاق ہو گیا. صدیق اور علی کی محبتیں تھی 6 مہینے کے لیے. اگر کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی وہ بھی علی اور صدیق نے ختم کر دی. اور جب بھائیوں کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں تو کسی محلے دار کو اچھالنے کی اجازت ہوتی؟ مل کے بولیں ذرا. جب بھائیوں کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں، جب بھائیوں کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں، کسی تیسرے کو اچھالنے کی اجازت دیتے نہیں دی جاتی. جب 2 بھائی جناب آپ کی برادری سے تعلق رکھنے والے، آپ کی قوم سے تعلق رکھنے والے، اور جب 2 ارائیں بھائی، 2 مغل بھائی، 2 شیخ بھائی، 2 کھوکر بھائی، 2 راجپوت بھائی وہ لڑ پڑے، ان کی ناراضگی ہو جائے، اور جب صلح ہو جائے تو وہ نہیں چاہتا ہمارے معاملے کو کوئی ڈسکس کرے، تو صدیق و علی کو معاملے کو ڈسکس کرنے والا ہوتا کون ہے؟ تعلق کیا ہے؟ حیثیت کیا ہے؟ اس لیے یاد رکھیے قرآن کا وہی فیصلہ رحماء بینہم، آپس میں رحیم ہے، محبت ہے، پیار ہے. اور یہ پیار انشاءاللہ جنت میں بھی نظر آئے گا، یہ پیار دنیا میں بھی نظر آیا، یہ آخرت میں بھی نظر آئے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ صحاب رسول کی محبت پہ زندہ رکھے اور اللہ تعالیٰ اسی پہ موت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وأقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.